बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज जुम्अतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के साथ हमेशा कुछ काम मुंसलिक किए जाते। कहा जाता है कि आज रोज़ ख़ासकर आप गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें, खुशबू लगाएँ, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करते रहें, नमाज की पाबंदी और ऑब्वियसली दुआ करना भी ज़रूरी है। और हम ये भी कहते हैं कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप ये एक इंसानी फितरत है ना, नेचर है कि हम अपने लिए बहुत कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं। तो कोशिश किया करें अपने लिए कुछ कम मुख्तसर दुआ करें और अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा दुआ किया करें। अगर आप कबूलियत चाहते हैं, चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, फिर आप अपने अजीज़ों को अपने दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आप उनके लिए दुआ किया करें। और हमेशा मैं ये भी कहती हूँ कि सच सवेरा की टीम के लिए भी आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है, क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे हम मौज़ूआत लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। सो कोशिश क्या करें कि हमारी टीम को भी आप लोग खुसूसन अपनी दुआ में याद रखा करें और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी खुसूसी दुआ किया करें। और उसके बाद फिर इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा आज के रोज़ जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही खूबसूरत है। कुरानी तालीमात के मुताबिक हम एक मिसाली मुआशरे की बुनियाद पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब हम इस्लामी मुआशरे की बात करते हैं तो ये सिर्फ़ कोई किसी रस्म रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि आप देखें कि अगर जब हम इस्लाम को देखते हैं तो ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अगर हम इसको पढ़ें, अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, और इसकी जो बुनियाद है वो कुरान मजीद की तालीमात पर रखी गई है। तो आज हम कुरान सुन्नत की रोशनी में ही इस मौजू को इसकी वजाहत करने की, इसको समझने की, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कुरान की जब हम बात करते हैं, इस्लाम की जब हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ़ हमें इबादत नहीं सिखाता, बल्कि ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू, हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, हमें किस तरह एक दूसरे के साथ बात करनी है, कैसे किसी के साथ पेश आना है, इन तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें समेट दी जाती हैं। ज़िंदगी गुजारने के हर तौर तरीके, हर पहलू को उजागर किया गया है कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर। और इसके साथ साथ जैसे मैंने इखलाक की बात की, इंसाफ की बात करें, मुआशरत की बात करें, मईशत की बात करें, इंसानियत की बात करें, यानी हर चीज़ आपको इस इस्लाम के अंदर, इस कुरान के अंदर जो है वो मिलती है। लेकिन समझ आपको तब आएगी जब आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। और इस बारे में मज़ीद जो रहनुमाई है वो ऑब्वियसली हमारे जो मेहमान हैं, हमारे उलमा कराम हैं, जो हमारी शख्सियात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, वो हमें बताएंगी और मज़ीद हमें गाइड करेंगी कि किस तरह से इस मुआशरे को हम एक मज़बूत मुआशरा, पुरअमन मुआशरा और एक मिसाली मुआशरा बना सकते हैं, कुरान और इसकी तालीमात को समझते हुए और इस पर अमल करते। तो आइए मेहमानों का तारुफ़ कराती हूँ ताकि इस टॉपिक पे, इस मौजू पे, इस खूबसूरत और एक वसी तरीन मौजू पे हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारी पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप इन्हें हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयान, बड़ी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन करती हैं जो भी हमारा मौजू होता है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मोहतरमा आयशा अबू बकर साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच आयशा, आपके वक्त का, तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप ही हमारे लिए बड़ी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं जी, मोहतरमा सईदा मुक़द्दस काज़मी साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? आई एम गुड, थैंक यू सो मच आपके तशरीफ़ आवरी का। आयशा, आप ही से हम आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, बताइए कि मिसाली मुआशरा एक्चुअली में, मिसाली मुआशरा कहते किसे हैं, फिर जब हम उसकी तकमील की बात करते हैं और साथ हम अपनी कुरानी तालीमात की बात करते हैं, तो वो किस तरह से हमारी रहनुमाई करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त माशरे को मिसाली बनाने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम देखते हैं कि लोग कह रहे होते हैं, उनको कोई इस्लाम की बात बताई जाए या हम आका करीम अलैहिस्सलाम के दौर की बात करें, तो वो कहते हैं वो तो अंबियाए किराम थे, वो तो सहाबा थे, वो तो अहले बैत थे, हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस्लाम की खूबसूरती ही यही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो भी काम किए हैं या हुजूर की अहले बैत ने
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ مثال ہے, اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پریکٹیکل اپروچ نظر نہیں آتی, سب کچھ ہی پریکٹیکل ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ معاشرے کو ایک بہترین منہج کے اوپر لے کے جایا جا سکے, کیونکہ یہ بہترین امت ہے اور اس نے پرفارم کرنا ہے. اس حوالے سے اسلام بیسیکلی, چونکہ آپ نے بھی کہا کہ مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے, اسلام میں ایک چیز جو ہمیں معاشرے کے حوالے سے بتاتا ہے کہ انسان, معاشرہ, کائنات اور اللہ رب العزت, ان چاروں کا باہمی ربط ہمیں قرآنی تعلیمات اور احادیث مبارکات دیتی ہیں, فراہم کرتی ہیں. اور جب یہ ربط ہوگا تو ہم اچھا اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم ان کو اچھا ایگزیکیوٹ کر سکیں گے, اور پھر وہ ایک معاشرہ ایک ایسا بن جائے گا کہ جس کی لوگ دنیا مثال دے, اور اس کے منہج پر پھر دنیا ریوالو ہونا شروع ہو جائے نا, اور اس طرح سے اپنے آپ کو ترتیب دے. اب اگر ہم اسلامی معاشرے کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو نظریاتی بنیاد آتی ہے. تو مثالی معاشرے کی جو نظریاتی بنیاد ہے اسلام میں وہ ہے توحید. مطلب اللہ رب العزت حاکم اعلیٰ ہے, اللہ رب العزت ایکچوئل لا گیور ہے, اللہ رب العزت ہی کارساز حقیقی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ اس نے اپنی پرفارمنس کرنی ہے, اور وہ پھر ان کے تحت کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم اخلاقی بنیاد دیکھتے ہیں ایک اسلامی معاشرے کی تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. یعنی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو, کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے, یہ تو ہے جی عدل. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مثالی معاشرے میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ انصاف کر دیں, بلکہ آپ احسان کریں, کچھ ایکسٹرا دیں. درجن 13 آپ اپنا کر لیں, کچھ تھوڑا سا ایک ایکسٹرا کر لیں, ورنہ بہت خشک چیز ہو جاتی ہے. یعنی دیکھیں نا, ہمارے استاد ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب, ابھی وہ وائس چانسلر ہیں نارووال یونیورسٹی کے, سر ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ جب اس منہج پہ چلیں گی نا کہ میرا حق میرا حق میرا حق, تو پھر بہت خشک زندگی ہو جائے گی نا. آپ کہیں گے میرا فرض ہے میں نے ادا کر دیا, فرض ہے ادا کر دی, آپ اسے بوجھ سمجھیں گے. لیکن جب آپ تھوڑا سا زیادہ کریں گے اور آپ احسان کا رویہ اپنائیں گے تو پھر رشتوں میں بھی چاشنی آ جائے گی. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی میری تو ذمہ داری نہیں ہے, آپ تھوڑا ایکسٹرا کر دیں گے نا, یہ چیز آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں نفسیاتی بنیاد کسی بھی اسلامی معاشرے کی, تو اس میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے تزکیہ نفس, یقیناً اکاؤنٹیبلٹی ہے. یس, یعنی آپ کیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کیا آپ واقعہ ہی وبالوالدین احسانا, آپ نیکی کریں, آپ اچھا کریں, اپنا آپ دی ویری بیسٹ اپنا دیں, تو یہ پھر تزکیہ نفس آ جاتا ہے. تو اسلامی معاشرے میں جب یہ کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر سیاست کیا ہوگی, سیاست ایسی آ جائے گی کہ جو رہنما ہے وہ اپنے آپ کو امین سمجھیں گے اس ذمہ داری کا. معیشت ایسی آ جائے گی اس معاشرے میں جو سود سے پاک ہوگی تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جا سکے. تو اسی طریقے سے پھر ہر پہلو ایوالو ہو جائے گا. تو نظریاتی سطح پر, اخلاقی سطح پر, کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ اسلام صرف عبادات کا ہمیں تصور نہیں دیتا, یعنی حقوق العباد کا ایک الگ سے پورا چیپٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ. ایون کہ کہا گیا حضور علیہ السلام نے کہ اگر کسی مسلم سٹیٹ میں کسی نان مسلم ذمی کے اوپر بھی ایک مسلمان ظلم کرے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نان مسلم کی طرف سے قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا اس مسلم کے اگینسٹ. یعنی تم معاشرہ ایسا کہاں ہے, تمہاری معاشرت میں حیا ہونی چاہیے, تمہیں یہ ایک کرنا چاہیے. افتخار عارف نے بڑی ایک پیاری بات کی تھی کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے وہ معاشرت چھوڑ دی ہے کہ آج ہمیں ایک دوسرے سے ہمیں آ رہا ہے. اب ظاہر ہے جو سبزی فروش ہے وہ بھی اپنی گندی سبزی کے کچھ دانے دینے کی کوشش کرتا ہے شاپر میں ہائیڈ کر کے, تو وہ کوئی امریکہ کی سازش تو نہیں ہے نا, نہیں, وہ ہمارے اپنی نفس کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان یہ ایک معاشرے کا فرد, کیونکہ دیکھیں نا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بالکل, بڑی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ سے ناظرین ہمارے مہمان عائشہ نے جو ہے وہ اس
टॉपिक का आगाज़ किया। मज़ीद इस पे इन डिटेल हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारा हमारे पास वक्त बाकी है। हमारी अगली मेहमान जो कि नात ख्वाएँ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मरियम कुरैशी साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मरियम आपकी तशरीफ़ आवरी का। दरख्वास्त करूँगी कि हमद बारी ताला पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़ी ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़ी ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगी अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगी अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़ी ही रहने से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफ़े माशूक़ कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही ए दिल, जीत भर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़ी ही रहने से काम होगा। इसी तवक्को पे जी रही हूँ, यही तमन्ना
کہ نظر لطف کرم نہ ہوگی تو میرا جینا حرام ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں، قرآنی تعلیمات اور مثالی معاشرے کی بنیاد، بڑی خوبصورت ہمارا ٹاپک ہے اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن اور اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں زندگی کا ہر پہلو بتاتی ہے، ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے باوجود رائٹ ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچویشن ہمیں ہماری لائف میں زندگی کے ہر پہلو میں ایک عجیب سا اتار چڑھاؤ ہمیں نظر آتا ہے، وہ کیوں ہے؟ تعلیمات تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن پھر یہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ اسی پہ ہم بات کریں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عائشہ ابو بکر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سیدہ مقدس کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری نعت خواہ مریم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مقدس صاحبہ آپ ہی کی طرف آتے ہیں، آپ بھی روشنی ڈالیے، بسم اللہ کیجیے۔ بڑی خوبصورتی سے عائشہ نے جو ہے وہ آغاز کیا موضوع کا۔ آپ بتائیے گا کہ ایک استاد کی رہنمائی یا والدین کی یا بڑے بزرگوں کی آپ بات کر لیں، کتنی ضروری ہے قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے؟ کیونکہ اگر ایک بچے کی، نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے خود سے وہ اس طرح سے نہ سمجھ پائیں جتنے اچھے طریقے سے اس کے بڑے بزرگ، اس کے پیرنٹس، اس کے استاد جو بھی معلم ہے وہ بتا سکتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ نے سوال کیا کہ ضروری ہے انسان کے لیے ایک معلم کا ہونا یا والدین کا ہونا ضروری ہے، تو اگر ہم دیکھیں قرآن کی روح سے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو ایک معلم بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کو کیا کہا کہ آپ کو ہم نے علم دیا اور آپ کو ساتھ قلم دیا ہے کہ آپ علم کے ذریعے بھی تبلیغ کریں اور ساتھ قلم کے ذریعے سے۔ تو اب اگر کلاس میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، اگر کلاس ہو اور کہا جائے کہ جی کلاس میں بچے ہیں لیکن استاد نہیں ہیں، تو پھر وہ بچے کہاں سے تعلیم حاصل کریں گے جن کی رہنمائی کرنے کے لیے ہی کلاس میں جب ٹیچر نہ ہو، استاد موجود نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہیں کہ جی بچے ہیں لیکن ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ بچے ہیں لیکن ان کے والدین ان کی رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں، ان کی تربیت کرنے والا ان کا مربی جب موجود نہ ہو تو بچوں کی تربیت کوئی خاص تربیت نہیں کہلائی جائے گی، یا کہیں کہ وہ قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے ان کی کتنی تربیت ہوئی ہے تو نہیں کہلایا جا سکتا کہ اس بچے نے قرآنی تعلیمات کو حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ انسان کا معلم کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ایک جستجو ہوتی ہے جو شاگرد کو اس کی اس جستجو کو، اس کی اس تشنگی کو، اس کی جو پیاس ہوتی ہے علم کی پیاس، اس کو سیراب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معلم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر معلم نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے قرآن کے معلم کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مثلا اگر معلم نہ ہو تو ہم خود قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کے معنی و تفاسیر پر، ترجمے پر اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے خود کہا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون۔ قرآن بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ہو کہ جو اس کے اوپر قرآن پر غور و فکر کرے، جو اس پہ تدبر کر سکے، جو اس کو سمجھ سکے۔ تو قرآن چونکہ ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو جو قرآن کے معنی و مفاہیم کو، ترجمے کو ہمیں سمجھا سکے، اس کے لیے ضروری ہے ایک مربی کا ہونا، ایک معلم کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ تبھی انسان کی تشنگی اور اس کی پیاس تبھی ختم ہوگی جب اس کی معلم اس کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے گا۔ کیا اس وقت جو ہمارے والدین ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں یا ہمارے معلم ہیں، ہمارے استاد ہیں، کیا وہ بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، قرآن میں کیا کس طرح سے زندگی گزارنے پہ زور دیا گیا؟ ہاں، جیسے کہ کوشش تو کر رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں آج کل کے جو والدین ہیں جو بہت زیادہ بیزی ہیں، جو مثلا بزنس مینز ہو گئے ہیں، پیرنٹس ان کے بچے الگ رہ گئے، ان کے لیے معلم کا ارینج کر دیا جاتا ہے کہ جی معلم ہے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے گا، معلم ہے جو ان کو سمجھائے گا، معلم ہے گھر میں کام کر۔ لیکن اس سوشل میڈیا نے اتنی طاقت جو ہے چھا گئی ہے، اس کی طاقت کہ انسان جو ہے وہ اپنے بچے کو موبائل کے حوالے کر کے، معلم کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں والدین، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، اس کو ہم کھانا ٹائم پہ دے رہے ہیں بچے کو، اس کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے، ہم نے ایک اچھا آئی فون اس کو لا کے دے دیا، تو بس ہماری یہی ذمہ داری ہے۔ نہیں، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کیا ہے، اپنے بچے پر نظر رکھے، اپنے بچے کو دیکھیں میرا بچہ کیا کر رہا ہے، یہ سوشل میڈیا سے کتنا
جو اس کی جستجو ہے اس کے مطابق یہ کیا اتنا فیض یاب ہو رہا ہے, اس کو وہ فیض مل رہا ہے, وہ کسب کر رہا ہے جو اس کو چاہیے. تو اس لیے والدین کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود گائیڈ کریں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, بجائے کہ کسی اور معلم کے حوالے کریں. والدین اپنے بچوں کو, جو مائیں جو یہ دیکھ رہی ہیں پروگرام, ان سے میرے ریکویسٹ کروں گی, گزارش کروں گی کہ وہ اپنے بچوں کو خود گائیڈ کریں, چاہے وہ معلم قرآن کی صورت میں ہو, چاہے تو وہ اسکول کے حوالے سے ہو. لیکن جب سب سے بہترین آئیڈیل جو کہا گیا قرآن کے حوالے سے, وہ کہا گیا کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہترین الگو ہیں, آئیڈیل ہیں. تو ان کے لیے آئیڈیل ان کے والدین ہونے چاہیے, خصوصاً ماں, کیونکہ ماں کا کردار بہت زیادہ ادا ہوتا ہے بچوں کی زندگی. ماں کی گود کو تو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا ہے. کہ اسی طریقے سے ایک خاتون کو چاہیے کہ جہاں وہ خاتون خانہ بھی ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہی ہے, وہ کسی بزنس میں بھی ہے, حصہ لیا ہوا ہے, اس نے کسی آفس کو بھی جوائن کیا ہے, وہاں پر سب سے پہلی چیز جو اس کے لیے اس کا فریضہ ہے وہ اپنے بچے کی تربیت ہے, کہ اس کو قرآن کی تعلیمات دے, اس کو قرآن پڑھنا سکھائے, قرآن کی اہمیت بتائے. کہ آج کے ماحول میں ہم دیکھا جائے تو ہمارے بچوں کو جب صبح بیدار کیا جاتا ہے تو ان کو قرآن یا نماز کی طرف آشنائی نہیں دلائی جاتی ہے, ان کو نہیں سکھایا جاتا کہ یہ ایک اہم فریضہ ہے. بلکہ بچے اپنی مائیں جو ہے بچوں کو بیدار کرتی تو کہتی ہیں بیٹا اٹھو, اسکول دیر ہو رہی, اسکول لیٹ ہو جائیں گے, اسکول کا ٹائم ہو گیا. یعنی بچوں کے بچپن سے, چونکہ ان کا تو ذہن ایک کچی مٹی کی مانند ہے, جیسے سانچے میں ڈالو گے اسی طرح ویسے ہی ہو جائے گا. تو وہ بچوں کو کیا سکھا, یعنی اب بچے کے ذہن میں بچپنے سے کیا آ رہا ہے کہ اسکول کی اہمیت زیادہ ہے, قرآن کی اہمیت نہیں ہے, نہ کہ صبح اٹھیں فجر پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں, نماز کی اہمیت نہیں ہے. یعنی بچہ پھر کیا ہے, قرآن کو اہمیت نہیں دے گا, قرآن سے وہ بچہ دور ہو جائے گا. پھر جب جس بچے نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو اس کو معنی, ترجمہ, مفاہیم میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں کہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں اپنی بچوں کو جہاں دوسری چیزوں کو اہمیت دے رہی ہیں وہاں پہلے اپنی اولاد کی تربیت, جس کا سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ فرمائے گا تم نے اولاد مجھ سے مانگی میں نے تمہیں دی, تم نے کہا بیٹا دے دو میں نے تمہیں بیٹا دیا, تم نے رحمت طلب کی میں نے بیٹی کی صورت میں تمہیں رحمت عطا کر دی. لیکن اس کی اولاد کیا ہے, ایک اہم فریضہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت پر غور کریں اور ان کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کروائیں, آشنا کروائیں, تاکہ وہ قرآن سے آشنا ہو جائیں گے بچے. تو اس کے لیے کیا ہوگا, پھر تب وہ بچے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. بالکل. عائشہ, مقدس نے کہا کہ کوشش تو کر رہے ہیں معلم جو ہے, استاد جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں. اگر میں اے آئی کی ٹیکنالوجی کی بات کروں یا موجودہ دور کے جو کامیابی کے جو تقاضے ہیں, جن چیزوں کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کر دی ان کی میں بات کروں, وہاں ہماری کوشش جو ہے نا وہ بڑی پختہ نظر آتی ہے, اور بڑے ہم سنجیدہ اور سیریس ہو کے ان چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کہیں ٹریننگ لینی ہو, کہیں انٹرنشپ کرنی ہو, کچھ بھی, ہم اس پہ بڑے جو ہے نا وہ سیریس ہو جاتے ہیں. بٹ جہاں پہ ہم قرآنی تعلیمات کی بات کرتے ہیں, جیسے ابھی مقدس نے کہا بھی کہ ہم صبح بچے کو اٹھاتے ہیں کہ اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے, اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ بیٹا اٹھ جاؤ نماز قضا ہو رہی ہے. تو یہ جو ہماری یہ غلط پریکٹس ہو رہی ہے, اس کو ہم کیسے ریورس کر سکتے ہیں, یا کیسے ہم صحیح ڈائریکشن میں لا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے نا, نظریہ, ہمیں اس کی طرف ہی آنا ہوگا. دیکھیں دنیا میں نا ہم لوگوں کو جو بھیجا گیا ہے, پہلی تو اگر ہم تھوڑا سا قرآن مجید سے ہی ہم لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ بطور سزا آئے ہیں. وہ جنت سے ہمیں جو نکالا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ اب اس کو اگر اچیو کرنا ہے تو تمہیں ٹیسٹ کے تھرو بھیجا جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح سورہ ملک میں جو ہمیں کہا گیا کہ ڈیلی تم نے پڑھنی ہے عشاء کے بعد تاکہ عذاب قبر سے محفوظ رہو, اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ میں پڑھتی رہوں, اس کا مطلب یہ تھا میں اس پہ غور کروں گی, اس کے احکام کو مانوں گی, تب عذاب قبر سے میری دوری ہو جائے گی. ہم نے اس کو بھی وظیفہ بنا لیا نا کہ صرف ہم نے عربی پڑھنی ہے, ہم نے عربی پڑھنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اسی لیے بنائی ہے میں دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اب دیکھیں جب ماں باپ کا یا کسی بھی معاشرے کے کسی بھی فرد کا یہ نظریہ ہو جائے گا کہ میں یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوں, اور جو حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر, تو میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے ہونا. اب اس کا فوکس کیا ہوگا کہ اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزارنی ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھی آپ, مسلمان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے یہاں پہ روتا ہوا ہی جانا ہے, بلکہ یہاں پہ بھی کہا گیا کہ تم نے ربنا آتنا
फिर दुनिया हसाना, मुझे दुनिया में भी अच्छाई चाहिए और आखिरत में भी बेहतरीन चाहिए, तब ये मोमिन की अप्रोच बताई गई। तो उसमें क्या है कि इंसान को जब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना कि मैंने दुनिया अच्छे से गुजारनी है मगर मैंने जाना आखिरत की तरफ है, तो फिर क्या होगा कि इंसान अपनी भी ज़ात को ऐसे ग्रूम करेगा और अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसे करेगा कि उसका फिर फोकस ये होगा कि बाकी सारे काम होते रहेंगे लेकिन फजर के वक्त तुमने उठना है। तुमने जागना इसलिए नहीं है कि स्कूल से देर हो रही है, इसलिए कि तुम्हारी फजर कज़ा हो जाएगी, यानी तुम्हारा वो फिर पर्सपेक्टिव वो हो जाएगा। देखिए ना, इसमें हमारी जो बेसिकली कुरान मजीद हमारी तालीमात, उस कुरान की तालीमात हमारे माशरे को बेहतर बनाने के लिए जो हमारा टॉपिक है, उसमें बात भी यही है कि कुरान के साथ ताल्लुक़ के 3 दर्जे हैं ना। सबसे पहले तो उसकी तिलावत है, वरतिल कुरान तरतीला, इसको खूब ठहर ठहर के पढ़ो। और उसकी वजह क्या थी? ताकि तुम गौर व फिक्र कर सको ना, तदब्बर कर सको, अच्छा, समझ सको। अभी रमज़ान गुजरा, ठहर ठहर के पढ़ना, कि हमने ऐसी स्पीडें लगाई हैं कि हमने कुरान मुकम्मल करना, और कितने मुकम्मल करना है। हाँ, बस ये देखें, ये हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी है। और ये अभी आप देखें ना, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन को, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को देखें तो वो ये कहते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 दर्जे हैं किसी भी तालीम को हासिल करने के। जो पहली स्टेज है ना वो है रिसाइट या रिमेंबर, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसके ऊपर एक्शन, फिर एनालिसिस है, फिर इवेल्युएशन है, और उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप कुछ क्रिएट कर सके ना। ऐसे हम कुरान के हवाले से पहले लेवल पे हैं। हमने क्रिएट क्या करना था? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो उसकी वजह ये है कि हम उस लेवल पे ही नहीं गए कि हम माशरे को चेंज कर सकें, और हम वो पहले ही लेवल पे हैं, हम समझते तो है नहीं। देखें, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर, शायद 2 या 3% बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप ये इल्तिज़ाम करते हैं कि वो कुरान को समझ सकें। यानी जिस तरीके से उनको स्कूल का कोई सब्जेक्ट समझाने के लिए ट्यूटर का इंतजाम किया जाता है कि मैथ्स में या फिजिक्स में डिफिकल्टी है, ऐसे कुरान को हमने प्राइमरी लेवल पे ही रखा और उसको सिर्फ पढ़ना सिखा दिया, और हमने कहा हमारा तो बस हो गया। इसको अरबी पढ़ना आ गया तो इसको कुरान पढ़ना। इसकी मैं मिसाल ये देती हूँ, जैसे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दी है और हम दवाई लेने के बजाय प्रिस्क्रिप्शन को सुबह दोपहर शाम पढ़ रहे हैं। हमने कुरान के साथ यही किया। अब बताएं, हम ठीक हो जाएंगे? माशरा ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसका ये था कि आप प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ें कि करना क्या है। कुरान इतनी मुकम्मल कलामुल्लाह है, ये इतनी मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात फराहम करता है। ये ना सिर्फ हमें ये बताता है कि क्या करना है, ये भी बताता है कि कैसे करना है, ये भी बताता है कि उसको करने के लिए किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। यानी ये हर तरीके से मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अगर मेरी रस्सी भी गुमती है तो मैं कुरान से तलाश कर लेता हूं। यानी ताल्लुक इस तरह से है। तो ये एक हमने देखना होगा कि पहले तो हम नजरियाती तौर पे खुद को मजबूत करें कि हमने दुनिया यहाँ पर ही रह जानी है ऐसे, और उसके बाद हमने जो असल में जहाँ पर जाना है और जो अचीव करना है हम उसको करें। उसके बाद फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। देखें, कुरान मजीद में बहुत सिर्फ वही आपने वाली बात कि ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं। इतनी मुआशरती बुनियादी एथिक्स बताए हैं ना, फरमाया वला तजस्सुस, तजस्सुस ना करो। हमें खवातीन, हमसाए में देखा कोई आया, पता नहीं कौन आया, पता नहीं बेटी का रिश्ता लेने आए होंगे, पूरी कहानी बिल्कुल ऐसे ही, जब तक मालूम नहीं हो जाएगा अजीब सा तजस्सुस, अजीब से उसमें हम वसवसे में रहेंगे। के कई दफा मुझे इतनी हैरत होती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी जवान की डेथ हो जाती है किसी घर में, इसके ऊपर भी कुछ लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि पता नहीं सुसाइड तो नहीं थी, पता नहीं ये हादसा कैसे हुआ कुछ। यानी हम इस कदर बेहिस हैं, जबकि कुरान ने कहा था वला यक्तब, ग़ीबत नहीं करनी, तजस्सुस नहीं करना, अपने काम से काम रखना है अपनी। यानी ये वो मुआशरती सूरह हुजरात, हमने अपने काम को छोड़ के बाकी सबके कामों से काम रखा हुआ। देखिए ना, कुरान मजीद हमें ये कहता है कि जो हमारे टाइमिंग्स हैं माँ बाप के कमरे में जाने की, वो भी इतना भी हमें बता देता है कि भाई इशा से फजर और जोहर से असर ये आराम का टाइम है, उसमें बगैर इजाजत के माँ बाप के रूम में भी एंटर दाखिल नहीं होना आपने।
یعنی اتنا وہ ہمیں بتاتا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم ایک معاشرت قائم کر سکیں. بالکل ایسے. لیکن ہم جو دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جتنے لوگ مذہبی ہوتے ہیں اتنے زیادہ وہ اخلاقیات میں ان کے چہرے پہ کرختگی آ جاتی ہے، وہ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ بھی وہی کیا جو یہود نے اپنی کتب کے ساتھ کیا، سلیکٹیو چیزوں کو کیا. اور ان کو لگا کہ شاید میں اتنی دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھ لوں گا تو جو میں نے کسی کے بارے میں سوء ظن رکھا ہے، برا گمان رکھا ہے کہ یہ گنہگار ہے، وہ معاف ہو جائے گا. میرا وظیفے مجھے بخشوا لیں گے اور چاہے میں لوگوں کی زندگی اجیرن کر دوں. اور لوگ ایسا کر رہے ہیں. لوگ اتنے ججمنٹل ہیں، لوگ اتنی زیادہ. دیکھیں ہمیں کہا تھا قرآن نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، منہ پر عیب لگانے والے کے لیے بھی خرابی ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے بھی خرابی. یعنی نہ تم منہ پہ نیگیٹو کمنٹ کر سکتے ہو یہ کہہ کے کہ میں تو بڑی صاف گو ہوں، اور دل آزاری کر سکتے ہو، نہ تم پیٹھ پیچھے کر سکتے. یقیناً. مقدس صاحبہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو قرآن پڑھانے والے سکھانے والے، جیسے ابھی عائشہ نے بھی بات کی کہ سلیکٹیو چیزیں اٹھا لی جو اپنی ذات کے لیے اپلائی کر رہے یا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے. تو یہاں پہ بھی جو ہمارے سکھانے والے ہیں وہ بھی تو جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہے کہ مکمل چیز ہمیں نہیں پڑھا رہے، بچوں کو مکمل چیز جو ہے وہ نہیں سکھا پا رہے. تو دیکھیں نا، اس کے لیے تو دیکھنا ہوگا نا آپ کس کا انتخاب کر رہے ہیں. آیا آپ نے جو معلم انتخاب کیا ہے، تو جو استاد کا، ٹیچر کا آپ نے انتخاب کیا، آیا اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ آیا یہ بھی سلیکٹڈ ہی ہے؟ اس نے قرآن کو بھی سلیکٹ کیا ہے، قرآن کے موضوع کو سلیکٹ کر لیا ہے، یا اخلاقی حوالے سے یہ خود کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. آج ہم اپنے بچے کو کسی اکیڈمی بھیجتے ہیں، کسی اسکول بھیجتے ہیں، تو ہم اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈگری کون سی ہے، اس کے پاس اسکول کی کون سی ڈگری ہے، یہ میتھ میں کتنا ماہر ہے، یہ سائنس کے سبجیکٹ میں کتنا ماہر ہے. لیکن قرآن کی طرف اگر محلے میں بھی کوئی سپارہ پڑھانے والا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو قرآن کی تجوید اس کی کتنی اچھی ہے، اس کا ناظرہ کتنا اچھا ہے، یا اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے. کیونکہ معلم کا پورا کردار، استاد کا پورا کردار بچے پر رونما ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہا ہوتا ہے. بچہ نوٹ کرتا ہے استاد بیٹھتا کس طرح سے ہے، ہمارا معلم ہمارا استاد نا اپنے استاد کو، کہ اس کے کپڑے کس طرح سے ہیں، وہ بولتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ ہم سے گفتگو کیسے کرتا ہے. اب وہی بچے اس کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، گھر آتے وہی بچے جو اس ٹیچر کر رہے ہوتے ہیں بچے اس کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. مقدس صاحب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں قرآنی تعلیمات، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اسی پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سعیدہ مقدس صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیں. ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ ایک استاد جو ہے کیا وہ مکمل چیزیں ہمیں اس وقت پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے جو ایک استاد کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ قرآنی تعلیمات ایز اٹ از بتائی جائے؟ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. ایک انسان اگر یہ سمجھے کہ یہ میرا فریضہ ہے اور میں نے اس کا جواب دہ ہونا ہے، اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. دنیا میں تو انسان شاید فیس کے لیے یا چند روپوں کے لیے، پیسوں کے لیے، روپوں کے لیے کر لیتا ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ اس نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی ہے. کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، کتنا کمائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے. تو یعنی اگر انسان خود سوچے کہ میرا کیا فریضہ ہے، میرا فریضہ کیا ہے، کہ میں جو میرے پاس آ رہے ہیں تو وہ میرے پاس ایک امانت ہے. وہ بچہ والدین کی طرف سے میرے پاس امانت ہے. میں اس کے اخلاقی حوالے سے، اس کی پڑھائی کے حوالے سے میں پورا فوکس کروں. تو اس لیے معلم کو پہلے اب سمجھنا ہوگا خود کو کہ میں اب میرا فریضہ کیا ہے. میں اس کے اخلاقی حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، علمی حوالے سے میں اس کو پڑھا رہی ہوں یا پڑھا رہا ہوں یا نہیں. تو اگر انسان اپنا فریضہ سمجھے تو وہ اس چیز کو سوچے گا کہ میں نے صرف اسکول کی تعلیم نہیں دینی، تو میں نے اس کو اگر قرآن بھی پڑھانا ہے تو اس کو صرف یہ نہیں کہ صرف قرآن جو کہتا ہے عبادت کرو تو کافی ہے. قرآن صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک اخلاقیات کی کتاب ہے. قرآن ایک قصوں کی کتاب ہے. اور قصے کیوں رکھے گئے؟ ایک سرچشمہ ہدایت ہے. جی، کیوں اس کو سرچشمہ ہدایت کہا گیا؟ اسی لیے چونکہ اس کے اندر تمام کہا نا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اگر آپ جو کچھ لینا چاہیں قرآن سے مل سکتا ہے. آپ بیمار ہیں تو بیماری کا
علم بھی ہے اس کے بالکل اندر، آپ اس کو کا ملے۔ علاج ہے یہاں پر۔ آپ کے اندر اخلاقی برائیاں آ چکی ہیں، اخلاق رذیلہ آپ کے اندر ہے، آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً قرآن کی تعلیمات ایک وسیع پیمانے پر، بھئی یہ ایک ایسی کتاب کے جو ابھی تک ایک اللہ کا ایسا معجزہ جو ابھی تک باقی ہے کہ جس میں کوئی جو ہے رد و بدل نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ تو یعنی انسان اگر چاہے تو قرآن کو دیکھے، قرآن کی طرف غور و فکر کرے تو انسان بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا فریضہ کیا ہے، اس کو صرف سلیکٹڈ چیزیں نہیں کہ میرا کیا ہے، بس میں نے پڑھا لیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو کافی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے 2 گھنٹے نہیں پڑھانا، یہ دیکھیں اگر میں نے آدھا گھنٹہ خلوص کے ساتھ اس کو پڑھا دیا ہے، میں نے اس کو صحیح پڑھا دیا تو میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں انسان کے لیے کہ ان کی طرف انسان توجہ ان کی کرے۔ طرف رجوع کی جائے یقیناً، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ مریم آپ کی طرف آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے، بسم اللہ کیجیے۔ کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ اور علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ مریم۔ عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں، ابھی مقدس فرما رہی تھی کہ
آپ کی ہر بیماری کا علاج شفا آپ کو قرآن سے ملتا ہے. اس طرح کچھ لوگ جو ہیں اگر وہ بار بار بیمار ہو رہے ہیں, بہت ساری دوائیاں جو ہے وہ علاج کرا چکے ہیں, اگر انہیں آرام نہیں آتا تو وہ اوبیسلی جو ہمارے کچھ علماء کرام ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی کچھ آیات, ایک تو ہوتا ہے پڑھ کے دب کرنا, لکھوا کر تعویذ کی صورت میں جو گلے میں پہن لیتے ہیں, اس حوالے سے ہماری قرآن تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ جی سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسنون دعائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفا کے طور پہ بتاتے تھے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے بالغ بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے اگر وہ اس کیفیت میں ہوتے, یا حفاظت کے اذکار ہیں, اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کے لیے وہ لکھ کے ان کو تعویذ بنا کر پہنا دیا. مطلب جواز ہے اس کا احادیث مبارکہ میں. اگر کوئی بڑا بھی بالغ بھی تعویذ پہننا چاہے تو وہ ممنوع نہیں ہے اگر اس میں قرآن مجید کی کلمات یا احادیث مبارکہ ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو بالغ ہیں وہ ان اذکار کو پڑھ لیا کریں, ہاں جی بالکل دیکھ کے یا یاد کر لیا کریں, یا اور جو نابالغ جو بچے ہیں ان کے لیے تعویذ زیادہ مفید ہے کہ چلے وہ خود پڑھ نہیں سکتے یا اتنی وہ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے قرآن مجید شفا ہے. اس پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک گیدرنگ تھی, کہیں جا رہے تھے, سفر تھا اور کہیں کچھ مل نہیں رہا تھا, کچھ کوئی ایسی جگہ جہاں پر قیام کر سکیں یا کچھ. ایک بستی میں گئے, بستی والوں نے جو ہے وہ بالکل بھی مہمان نوازی نہ کی اور کچھ بھی نہ دیا اور یہ تمام چیزیں. بستی کے جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنک مار لیا, اس کو بڑی شدید تکلیف تھی. تو اب وہ صحابہ کے پاس ہے, اب صحابہ کو پانی درکار ہے, بنیادی چیزیں درکار ہے. انہوں نے اتنا دھتکار دیا تھا پہلے, اب وہ خود ہی آ گئے کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو کوئی دم ڈالتا ہو یا کچھ کرتا ہو, تاکہ جو ہے وہ, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کلمات کفر پڑھ کے بھی دم تو کیا جاتا تھا. اسلام نے پھر کلمات شفا دے دیے. تو خیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں جی میرے پاس دم ہے اور میں دم کروں گا, مگر اس کے عوض میں اتنی بکریاں لوں گا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ گئے اور انہوں نے نا سورہ فاتحہ دم کی, ٹھیک ہے, اور شفا ہو گئی اس کو, اور وہ اتنی بکریاں جو ہیں وہ دے دی. صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ دم کہاں سے سیکھا؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے. تو میں نے تو کوئی خاص کوئی اس کے اوپر چلہ نہیں کیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اوپر مجھے یقین تھا اور میں نے جو ہے وہ یہ کر دیا. تو اس حوالے سے تو اب صحابہ نے کہا یہ جو آپ نے اس کے عوض بکریاں لی ہیں, پتہ نہیں یہ لینا ہمارے لیے جائز بھی تھا یا نہیں تھا, ہم نے تو اس کی لی ہے تو کیا کریں. کہا چلیں حضور علیہ السلام کتنے خوش قسمت تھے نا, فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے تھے کہ کیا بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے نا, اس میں سے میرا حصہ بھی دو, یہ جائز ہے تمہارے لیے. تو خیر اس کو ظاہر ہے کوئی بزنس نہ بنائے, نہ ہی کس طرح ہمیں ملتا ہے, لیکن بہرحال اس کا جواز جو ہے وہ ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں ہم خواتین کو اکثر ٹیچرز وغیرہ یا جو بھی جس بھی ورکنگ وومنز ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے, پین رہتی ہیں, سر میں درد تو بہت ہی عام ہو گیا ہے, پین کلر پاس ضرور کچھ نہ کچھ پرس میں رکھتی ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات بتائے ہیں نا شفا کے, جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر درد ہو جسم کے وہاں پر ہاتھ رکھے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور 7 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد احاذر. حضور فرماتے ہیں شفا ہو جائے گی. اور بلیو کریں کتنے سال ہو گئے الحمدللہ میں نے کبھی اپنے پاس پین کلر نہیں رکھی. مطلب جو ہوتا کہتا ہے نا کہ پہلی ایمرجنسی وہ یہ دعا ہوتی ہے. اور اب تو وہ جو ساتھ میری کولیگز وغیرہ وہ بھی ان کو ہو تو کہتے ہیں اچھا وہ دعا, اور زیادہ تر کو آتی ہے ورنہ وہ کہتے ہیں اچھا پڑھ دو ہاتھ رکھ کے نا. یعنی یہ آپ بلیو تو کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, دیکھیں اس دور میں بہت سارے مسائل ہیں, خاص طور پہ حسد کے, جس کی وجہ سے پھر جادو اور جنات وغیرہ کے, نظر بد کی ہم بات کرتے ہیں, بہت حسد یا آخری 2 کل اسی لیے تو ہیں. صبح شام حفاظت کے اذکار کریں. قرآن مجید معاشرت میں ہمیں ایک دوسرے سے بھی حفاظت ہماری کرتا ہے ان کے ذریعے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنی دعائیں سکھائی ہیں نا حفاظت کی. آپ یقین کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حضور فرماتے ہیں وہ خود زندگی بھر کبھی بھی اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اب دیکھیں دنیا آگے سے پیچھے ہو جائے, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کیسے ہو سکتی.
آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا, آپ نے کوئی بھی ایسی چیز دیکھی, آپ فوراً یہ دعا پڑھ لیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے نا تم ساتھ دعا کرنا, اللہم احجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر دے اور اس سے بہتر دے. آپ فرماتی ہیں میری عادت تھی کبھی چراغ بجھنا میں نے فوراً پڑھ دینی, ہر چیز. کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, کہتی ہے میں نے فوراً یہ دعا پڑھی, اور کہتی ہیں کہ اتنی آئیڈیل ان کی جوڑی ہے نا کہ یہ کہتی ہیں کہ میں نا اپنی عدت کے دنوں میں سوچتی تھی کہ حضور فرماتے ہیں اللہ بہتر دے گا, پورے مدینے میں ابو سلمہ سے بہتر تو مرد ہی کوئی نہیں ہے. دس واز دا کانسیپٹ کہ اتنی اچھا شوہر ہے. آپ دیکھیں جب عدت گزری تو اللہ کے رسول نے خود نکاح کر لیا حضرت ام سلمہ سے, ام المومنین بن گئی. یعنی جو قرآنی کلمات ہیں, جو احادیث, دیکھیں وحی ہے نا بنیاد حدیث کی بھی اور قرآن کی, بالکل ایک جو ہے وہ وحی مطلوع ہے, ایک غیر مطلوع, صرف اتنا ہی فرق ہے. تو کیا ہے کہ ہم جب ان سے جڑیں گے نا حفاظت ہوگی, بچوں کے مسائل آ جاتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, آفتیں ہوتی ہیں. اور آج کل آپ دیکھیں, آپ انڈیویجول کی بات کریں, انفرادی سطح پہ دیکھیں یا فیملیز کے اندر, ہر گھر کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر ملک, عالمی سطح پہ دیکھیں, آپ کو مسائل ہی مسائل نظر آ رہے ہیں, مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے تم پڑھ لو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا جب تک واپس نہیں آؤ. میں نے کچھ ایسی دعائیں ہیں نا تو میں نے بالکل نا گھر کی جو کوریڈور ہے نا, انٹرس ایگزٹ, وہاں پہ میں لگائی ہوں کہ اگر ویسے بھول بھی جائے نا تو نکلتے آتے بندے کی نظر پڑ جاتی تو وہاں کھڑے ہو کے ان کو دیکھ کے پڑھ لو. بالکل اسپیشلی میں نے صفحہ جو ہے وہ گھر میں لگائی کہ جو یہ بیک ٹو بیک اس طرح کی عجیب و غریب ہیپننگز ہو رہی ہیں, تو یہ جو اللہ پاک یہ جو ہمیں دعائیں, ایک تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہم کیوں نہ اس پہ عمل کرنا شروع کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جب قیامت کے قریب فتنے آئیں گے نا اور دجال کے آنے کا وقت قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان جنات کو بھی رہائی دے دیں گے جو حضرت سلیمان نے قید کیے تھے, بڑے بڑے دیو, بڑے بڑے جن, اور آپ دیکھیں ان کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں, نظر آ رہے ہیں, آخری وقت میں ہی جا رہے ہیں, اور اتنے زیادہ مسائل ہیں. اور صرف ایک چیز ہمارا حصار ہے جو حصن المومن ہے, وہ دعائیں ہیں. دعائیں یقیناً. ناظرین بڑی خوبصورت بڑی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری. بریک لینے کو دل تو نہیں چاہ رہا لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں قرآنی تعلیمات اور مثال معاشرے کی بنیاد, کا ایک خوبصورت ماشاء اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ ابو بکر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سیدہ مقدس کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے نعت خواں مریم قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مہمانوں کا ساتھ رہنے کے لیے. مقدس صاحبہ ذرا بتائیے گا قرآن میں سچائی اور دیانتداری کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس پہ روشنی ڈالی, اور پھر موجودہ دور کی جو سچویشن, جو صورتحال ہے اس کو بھی وضاحت کی جائے گا. قرآن نے سچائی اور دیانتداری پر بہت زیادہ توجہ کی طرف انسان کو راغب کیا ہے کہ سچائی کیا ہے کہ انسان جب بھی بولے تو سچ بولے. ٹھیک ہے, قولاً سدیدہ کہا کہ جب قولوا قولاً سدیدہ, کہ جب بھی بولو تو کیا ہے, سیدھی بات کرو. ٹھیک ہے, سچ بات کرو. یعنی آپ جب بھی کوئی بھی مشکل وقت آ جائے اور آپ سمجھے کہ بھئی اب اس کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں ہے, لیکن آخری وقت میں تب بھی انسان کو چاہیے کہ سچ بولے. ٹھیک ہے, ایک سچ بولنے سے کیا ہے, ایک انسان کی ایک عبادت بھی ہے سچ بولنا. اور اسی لیے رسول خدا کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کو صادق و امین کیوں کہتے تھے, کہ ہمیشہ اپنے قول میں سچے تھے. چاہے وہ کفار و مشرکین ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ انصار ہیں, جس کی بھی محفل میں بیٹھے تو ہر کوئی ان کو صادق کیوں کہتا تھا, کیونکہ وہ اپنے قول پہ باقی رہنے والے تھے. جو بولتے تھے وہی کرتے تھے, جو کرتے تھے وہی بولتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا. یقیناً. تو آج ہمارا قرآن جو ہمیں جس طرف توجہ دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی, کہ ہم ہمیشہ سچ کا دامن جو ہے نا اس کو پکڑ کے رکھیں. کچھ بھی ہو جائے ہم یعنی کہ جھوٹ نہ بولیں. اگر ہم سے گھر میں کوئی نقصان ہو جائے تو اپنے شوہر کے ڈر سے, خواتین بیویاں ڈر کے شوہر کے ڈر سے جھوٹ بولتی ہیں, اور بچے ماں کے ڈر سے کہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو جائے, ہماری مار کٹائی نہ ہو جائے, تو بچے کیا ہے جھوٹ بولنے کی طرف توجہ کرنے لگ جاتے ہیں. بلکہ انہیں سچ کی اہمیت بتائیں کہ سچ بولنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جی, سچ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کہا کہ اگر کوئی بھی انسان سچا ہے تو سچا ہے تو کہا کہ اس کے ایک جنت میں درجہ بن جاتا ہے. کہ اگر ایک انسان سچ بولتا ہے اور اپنی سچائی والی بات پر ڈٹ جاتا ہے, یعنی وہ حق گوئی. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے حق پر ڈٹ جانا اور ایک ہوتا ہے حق گوئی, یعنی حق بولنا, سچ بولنا. اس پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کو اس دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے. یعنی ایک سچائی
کہ یہ فائدہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں، اور دوسری چیز کہ وہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. جو انسان جب سچ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زبان عادی ہو جاتی ہے جھوٹ کی، باطل کی طرف چلا جاتا ہے انسان، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا بول شروع دیتا کر ہے. اسی لیے دیتا کہا نا کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. جب انسان سچ سے دور ہو جائے تو اور جھوٹ کی طرف راغب ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان سچ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے، تاکہ اس کا دنیا میں بھی ایک درجہ بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی. اور سچے انسان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بن جاتی ہے، اس کی عزت دوسروں کے سامنے زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی عظمت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا کریکٹر نمایاں ہونے لگ جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. اور ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ بہت سچا ہے، وہ اپنی باتوں میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی فریب کی طرف نہیں جائے گا. یعنی کیا ہوگا، اس کی عزت لوگوں کی نگاہ میں بلند ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہے. اور اگر ایک انسان سچ بولتا ہے تو کہا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. کیوں سچ بولتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے. اس کی بنیاد کیا؟ وہ اسلام کو فالو کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ سچ بولتا ہے. جو انسان اپنی بنیاد، اپنا فالوور اسلام کو اور قرآن کو بنا لیتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی تنگی نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کبھی بھی کسی کے سامنے ڈٹ جانے کا محتاج نہیں ہوگا کسی کا بھی، دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا رزق تو اللہ دے رہا ہے. ہر انسان کے رزق کا ضامن تو اللہ ہی ہے. لیکن اس انسان کو یقین ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، ہمیشہ میں نے سچ بولا. تو کیا ہے، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. وہ ہمیشہ باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ہمیشہ وہ باطل کو للکار سکتا ہے. یہ اس کو، اور کیا ہے، دوسری چیز دنیا میں جو اس کو ملے گی وہ دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے سچے انسان کی. اور ہر انسان کو یہ تو چاہیے کہ لوگ اس کی عزت کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں نمایاں ہو جاؤں. تو کیا ہے، یہ سچائی جو ہے انسان کو نمایاں کر سکتی ہے. بالکل ایسے، بجائے کہ جھوٹ بولیں آپ، بجائے کہ انسان جھوٹ بولے. سچائی انسان کو اچھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور وہ ہدایت کا راستہ ہے جس کی طرف انسان جانا چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کیوں جاب کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں پیسوں کے لیے. تو ہم اس دنیا میں اگر سچ بولتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ایک جنت کا راستہ مل جاتا ہے. ہم جنت کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم جنت میں جانے کے وظیفے کریں، ان عملیات کو کریں کہ جی جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. آپ اپنے آپ سچ بول رہے ہیں اگر، تو آپ کی جنت کا ایک وظیفہ ہے، جنت میں جانے کا ایک وظیفہ کہ آپ سچ بولیں، سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں. اور جو انسان سچا ہوتا ہے تو وہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. بھائی اب آج کل کے پیرنٹس تو بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں باہر جا کے بولیں، بابا گھر پہ نہیں. یہ آج کل جو ہے ہم بچوں کو یہ سچائی سکھا رہے ہیں. تو بتائیں بچوں کا تو قصور نہ ہوگا نا؟ قصور ہے، چونکہ بچے تو جو وہ کہیں نا بچے من کے سچے. بالکل. تو بچے جو کہا جائے، بچے جا کے یہ کہیں گے بابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں ہے. تو بچے تو یہی کہیں گے. تو دیکھیں اگر دیانت داری، دیانت کیا ہے، آپ اپنے کاموں کو، آپ نہیں دیکھیں کہ میرے سر پہ اگر باس ہے تو میں صحیح کام کروں گی، ٹھیک ہے، اور بیوی اس کام کو گھر میں صحیح اچھے طریقے سے کریے جب تک گھر میں شوہر موجود ہے. بچے گھر میں بالکل اٹینشن ہو کے بیٹھے ہیں، جی ہمارے ماں ہمارے سر پہ ہے، ہمارے پیرنٹس ہمارے سر پہ ہیں. اور جب جیسی پیرنٹس کی نظروں سے غائب تو بچے وہی گالی گلوچ، وہی چوری، وہی مار پٹائی کر رہے ہیں، گھر کو بے ترتیب کر رہے ہیں. یا زوجہ ہے، بیوی ہے، وہ وائف ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے کیا ہے دھوکہ کر رہی ہے، فون لے کے نامحرم سے چیٹ کرنے لگ جاتی ہے. اچھا مقدس صاحبہ، قرآن میں جو سچائی اور دیانتداری کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پہ وضاحت کیجیے گا، اور پھر جو اس وقت ہمارے معاشرے کا جو موجودہ نظام ہے، جو صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے، اس کو بھی ذرا ساتھ ریلیٹ کیجیے گا. ہاں جی، تو کہا قرآن میں سب سے پہلے قرآن نے ہی اس چیز کی طرف اشارہ کیا، قولوا قولا سدیدا، کہ جب بھی بولو تو درست بولو، جب بھی بولو تو سچ بولو، ٹھیک ہے. یعنی حق گوئی کی طرف، ایک ہوتا ہے حق بولنا، ایک ہوتا ہے حق کے سامنے ڈٹ جانا. تو حق کے سامنے وہی ڈٹ جاتا ہے جو انسان سچ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹا انسان کبھی بھی سچ کے سامنے ٹک نہیں سکتا، نہیں ٹکے گا. بالکل. اور یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں نا بڑے بزرگوں سے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 اور بول رہے ہوتے ہیں، 10 اور جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں انسان کو. تو بہتر ہے سچ بولے. تو یعنی کہ اب اگر ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں سچ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور جو انسان سچ بولتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی عظمت لوگوں کی
نظر میں بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، سچے انسان کی عزت و احترام لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی ایمان کمزور ہے، عقیدہ ہمارا پختہ نہیں ہے کہ ہم سچ بولنے سے بعض دفعہ گھبرانے لگ جاتے ہیں، ڈرنے لگ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ جب انسان کیوں گھبراتا ہے، کیونکہ اس کا قرآن پر عقیدہ نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، مکمل تعلیمات اس نے حاصل نہیں کی، معلوم نہیں ہے۔ اور وہ سچائی پر ڈٹ جانا جو ہوتا ہے وہ بڑے ہو کر نہیں ہے کہ انسان ڈٹ جائے، یہ ایک بچپن سے تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہادری، یہ شجاعت کے جو قصے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ خاندانی ہے، یہ خاندان سے بھی انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک درجہ ملتا ہے۔ بالکل وہ درجہ کیا ہے؟ دنیا کے درجات تو میں نے بتائے، اور آخرت میں کیا ہے کہ وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے، جنت میں اس کا ایک درجہ بن جاتا ہے، کیونکہ سچ بولنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ جنت کے راستے کا انتخاب کر چکا ہو جاتا ہے، وہ جنت کا راہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے جانے کا راستہ اپنی قبر کو کشادہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے قبر کے لیے کتنے اعمال بتائے گئے ہیں کہ انسان کے برزخی سفر کے بارے میں، اور اس کے کیا ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں۔ تو انسان جو عذاب قبر کے کون ہیں؟ وہ لوگ عذاب قبر کے بنیں گے نا کہ ان پہ عذاب قبر ہوگا کہ جن کے دنیا میں اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ ایک انسان اگر سچا ہے تو کیا وہ عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، ایک انسان سچا ہے تو وہ کیا ہے جنت میں چلا جائے گا، ایک انسان سچا ہے تو وہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن کیا ہے وہ سچا ہوتا ہے، مومن اپنی بات پر ڈٹ جانے والا ہوتا ہے، مومن کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اور اگر اسی حالات حاضرہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے ابھی جو 1 مہینے سے جنگ جاری ہے اس میں آپ دیکھیں ایک طرف یہود و نصارہ اور ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف غزہ فلسطین اور ایران کیا ہے ڈٹ گئے ہیں۔ تو کیوں ہے؟ یہ سچے ہیں، ان کو یقین ہے کہ اگر ہم ڈٹے ہوئے ہیں تو کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ چونکہ انہوں نے تعلیمات قرآن سے لی ہیں، ان کے سامنے آئیڈیل اہل بیت ہیں، رسول اکرم کی ذات ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جنگوں میں ڈٹے رہے حیدر کرار، انہوں نے جنگوں میں دیکھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اگر فاتح خیبر ہیں تو کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کفار کے مقابلے میں، اور ان کو یقین ہے کہ کفار کون ہیں؟ جو قرآن سے روگردانی کرنے والے ہیں، کون ہیں؟ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اب اسی طریقے سے آج کے مسلمان جو ابھی 1 مہینہ ہو گیا یہ جو فتح و شکست کی جنگ جاری ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ جیت گیا اور کوئی کہتا ہے کہ ایران جیت گیا، لیکن اس میں کیا ہے ادھر یہاں انسانیت کی جنگ ہے۔ سب سے پہلے انسانیت ہے کہ دیکھیں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، قتل و عام ہو رہا ہے، اسرائیل کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، امریکی فوجی بھی مارے جا رہے ہیں، اور ادھر مسلمان مارے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان شہادت کے درجے ہیں، آیا دیکھیں کہ وہ حق پر ہیں یا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایران جو اگر ڈٹا ہے تو کیا ان کے اندر سچائی ہے، ان کی تعلیمات قرآنی تعلیمات ہیں۔ وہ اگر ابھی آیت اللہ معظم رہبر معظم کی جو شہادت ہوئی تو انہوں نے کیا کہا اپنی زندگی میں؟ انہوں نے کہا میں 86 سال کا 86 ایئر کے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہادت اگر میں باہر کسی جگہ پر حادثہ ہو جائے ٹریفک حادثے میں، یا مجھے بخار ہو جائے اور میں چلا جاتا اس دنیا سے تو شاید لوگ مجھے یاد نہ کرتے۔ تو انہوں نے 86 سالہ عمر میں جو شہید ہو گئے تو آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کو شہادت کا درجہ مل گیا، کیونکہ وہ سچائی پہ ڈٹے ہوئے تھے، کیونکہ وہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں تھے، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے تھے، لیکن ادھر رہبر معظم نے کیا کہا؟ نہیں جھکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارا سپر پاور صرف خدا کی ذات ہے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، قرآن پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری موت شہادت کی موت ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سچائی، اور اس سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایک سچائی تھی کہ ان کی سچائی آج دنیا والوں کے سامنے آ گئی۔ یقیناً ایسی بہت سارے ایگزامپلز ہیں، اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں تو بہت سارے ایگزامپلز ملتی ہیں۔ عائشہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا کلام ہم مریم سے سن لیتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی دعا مریم، خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیے، بسم اللہ کیجیے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، خامی بے کسا
क्या कहेगा जहाँ खामिए बेकसा, क्या कहेगा जहाँ आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारी हरम हो निगाहे करम, ताजदारी हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम, निगाहे करम, हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आप का नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम। खौफ तूफान है बिजलियों का है डर, खौफ तूफान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका की हो, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम, आप ही घर न लेंगे हमारी खबर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर। आज का हमारा टॉपिक जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कुरानी तालीमात और साथ किस तरह से जो मिसाली मुआशरा है उसकी बुनियाद कायम की जा सकती है, इसी पे बात कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा ख़वातीन के अगर हकूक़ की बात की जाए, जिसमें अगर हम देखें विरासत में उनके हक़ की बात है, निकाह के हवाले से उनकी इजाज़त तलब करना या उनकी राय का एहतराम करना, और इज़्ज़त नफ्स की बात की जाए तो वाज़े तौर पे ऑब्वियसली कुरान में बयान कर दिए गए। तो मैं चाहूँगी इस पे थोड़ी सी रोशनी आप ज़रूर डालिए, और फिर हमारे जो इस वक्त हालात व वाक़यात चल रहे हैं, जो बेटियों को उनका हक़ ना देना या जिस तरह से उनको इमोशनल टॉर्चर किया जाता है, ज़रा साथ में ये भी वज़ाहत कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका करीम अलैहि, ये वाला कट कर दे, कट ये जवाब से आ जाए। जी देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ख़वातीन के हवाले से कि ये नाजुक आबगीने हैं, हाँ, इनके ना सवारी भी ज़्यादा तेज़ ना चलाओ कि बड़ी नाजुक सी है, सिनफ़े नाजुक है। आल्दो कि इस्लाम ने उसको दिली तौर पे सिनफ़े आहन बना दिया है, लेकिन वैसे उसको एक बड़ा एक क्वीन ऑफ द हाउस है ना। देखिए, रब्बुल बैत है, वो पालने वाली है, घर को मैनेज करने वाली है। इस्लाम ने उसके लिए बड़ी इज्जतें हैं। फिर सूरह निसा में उसके लिए अहकाम आए हैं, मुख्तलिफ सूरतों में उसके लिए बात हुई है। जहाँ पे आपने कहा कि इस्लाम ने जो औरत को हक दिए थे, और देखिए माशरे की बुनियाद कहीं ना कहीं औरत ही रख रही है, वही तरबियत कर रही है, अगली पूरी नस्ल उसके पास है, और वही इन तमाम चीज़ों को कर रही है। तो इस हवाले से औरत को जो इस्लाम ने मकाम दिया है, अगर हम उसको समझ जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। जैसे आपने कहा कि आज के माशरे में तो अलमिया ये है कि अगर वालिदैन को पता चल जाता है कि बच्ची किसी जगह पर पसंदीदगी रखती है, तो वो कहते हैं मर जाएंगे, उधर नहीं करेंगे, फटाफट शादी कर लो, ये किसी और को पसंद करती है, किसी और से कर दो। अच्छा, फिर कुछ अलमिया अना पे भी आ जाते हैं जानबूझ के। फिर अब देखें ना, आका करीम अलैहिस्सलाम को जो पहला हुजूर का निकाह है, वो पैगाम और पसंदीदगी की इब्तिदा जनाब खदीजा की तरफ से है। बिल्कुल ऐसे। उसका भी तरीका, हज़रत नफीसा अपनी दोस्त को भेजा कि आप एग्री हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात का जब कहा, हैरान हुए कि इतनी बड़ी अरब की खातून और मुझसे, और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए, और जब आपस में तय हो गया तो हज़रत खदीजा ने कहा अब आप अपने चचा को भेज दें कि ऑफिशियली रिश्ता हो जाए। यानी पसंदीदगी का एक कितना है। उसके अलावा आप देखें, हज़रत उम्मे सलमा का मैंने जिक्र किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना हज़रत उम्मे सलमा की जब इद्दत ख़त्म हुई तो हुजूर ने रिश्ता भेजा,
تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں معذرت میں نہیں، اب حضور رشتہ بھیج رہے ہیں، یہاں پہ تو چچا کا بیٹا تیزاب پھینک دیتا ہے، اگر وہ انکار کرے جرت کیا ہوئی، یعنی یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ آپ کیوں نہیں نکاح کرنا چاہتی؟ انکار کی وجہ کمیونیکیشن ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ آقا ایک تو یہ کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، تو میں ان کی ماں ہوں، ان کی میں نے ٹائم دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے نکاح اسی لیے کر رہا ہوں کہ بچوں کی کفالت ہو جائے گی۔ دوسرا کہا کہ یا رسول اللہ میری اب عمر بڑی ہو چکی ہے، تو اب میں ان چیزوں کو، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میری بھی تو عمر بڑی ہے، یہ بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے تیسرا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے لہجے میں نا تھوڑی سی سختی ہے، تو آپ تو نبی ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت آ چکی ہے کہ آوازیں اونچی نہ کرنا، تو حضور میرے لہجے میں تھوڑی سختی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ بطور نبی آپ کے سامنے اگر رشتہ ازدواج کا بن گیا تو میرے کہیں مسئلہ نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہارے مزاج میں نرمی دے دے گا۔ اب کوئی وجہ انکار کی نہیں ہے، کہا نہیں، تو پھر نکاح ہو گیا۔ حضرت ام ہانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ بھیجا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کر لی کہ یا رسول اللہ میں کسی شوہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں، اللہ کے نبی کو بطور شوہر خدمت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے مزید نہیں کیا تاکہ ایک یہ بھی مثال قائم ہو جائے کہ عورت کے پاس اختیار ہے انکار کرنے کا، چاہے اللہ کے نبی کا رشتہ بھی آتا ہے تو بھی اس کو اتنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کیس آیا، عورت خلا چاہ رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جب صحابی کی کیفیت دیکھی مرد کی تو کہا کہ دیکھو آپ اس رشتے کو کنٹینیو کرو، تو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے بطور نبی یا مشورہ ہے؟ کہا نہیں حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں میں علیحدگی چاہتی ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ ایک مینٹل ٹارچر ہو اور اصول فقہ دے دیا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامی، نہ اسلام میں یہ ہے کہ خود کو اذیت میں رکھو، نہ یہ ہے کسی کو اذیت دو، اور اس کے یہ وی آؤٹ بتا دیا، یہ چیز بتا دی۔ دوسرا جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ اس کے بعد آتا ہے وہ یہ کہ وہی جو ہم نے جو کچھ اثرات لیے اپنی ہمسائیگی سے، اس میں یہ کہ بیٹی تو پرایا دھن ہے۔ جناب نہیں ہے پرایا دھن، وہ آپ کی زمین کی وارث ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ پرایا دھن ہے؟ بالکل وہ پرایا نہیں ہے، آپ کو کس نے آپ کر رہے ہیں، بالکل۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بچیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ماشاءاللہ اتنی وہ گروم ہو رہی ہیں، تعلیم آ گئی ہے، ساری چیزیں، وہ اپنے باپ بھائیوں کو کہیں نا، اسلام یہی تو کہتا ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی نا صبر کا کانسیپٹ بڑا غلط دے دیا ہے، غیر اسلامی کانسیپٹ ہے، ظلم ہو رہا ہے چپ کر جاؤ، صبر ہے، صبر کرو، برداشت کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پہلے کہا کہ تم حق پہ کھڑے ہو، پھر جو مشکلیں آتی ہیں اگر تمہارا بائیکاٹ کر دیتے ہیں حق کے بعد پھر صبر کر لینا، پہلے حق پہ ڈٹو گی تو صبر ہوگا، یہ نہیں کہ تم ظلم سہتی رہو۔ اس میں یہ ہے کہ بچیاں بھی کہیں کہ جی آپ بے شک میری شادی پہ خرچہ نہ کریں، کیونکہ ویسے بھی اسلام نے بچی کی شادی پہ بچی والوں کا 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھوایا۔ جو گھر میں ہم سامان جہیز دیتے ہیں وہ تو نان نفقہ ہے، وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کا مرد بھی بڑا عجیب ہے، اس کی غیرت کا لیول بھی کہ وہ بیوی کے لائے ہوئے بستر پہ سوتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا اسلام نے کیسا مرد ہمیں بتایا تھا۔ حضور حضرت فاطمہ کیسا مرد دیکھ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کا نکاح حضور نے کرنا تھا تو حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کہا وہ جو زرہ ملی تھی آپ کو مال غنیمت کی، کہا وہ ہے، کہا ان کو فروخت کریں، اسی میں سے گھر کی ضرورت جو ہم جہیز فاطمیہ کی ایک اصطلاح سنتے، وہ جہیز نہیں تھا، وہ ہمارے معاشرے کے حساب سے بری تھی، جو مولا علی کی زرہ کے پیسوں سے ہی آئی تھی، اسی سے ولیمے کا ہوا اور حق کے مہر ہوا۔ مرد کی رسپانسبلٹی ہے، مرد رسپانسبل بنے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے کہ بھئی آپ مجھے جہیز پہ نہ ٹرخائیں، وہ تو سیکیورٹی نہیں ہے، آپ 10 لاکھ کا بیڈ دے دیتے ہیں وہ پرانا ہو جائے گا، زمین جو اصل چیز ہے وہ مجھے دیں، وراثت کا۔ تو آج پڑھے لکھے معاشرے میں بھی آپ یقین کریں کہ اتنی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ 21 20 گریڈ کے آفیسرز ہیں، وہ نہ انہوں نے بہنوں کا حق دیا ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے کیا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو میری بیماریاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ کسی نے جادو کروا دیا یا نظر ہے۔ یہ جو آپ نے اپنی بیٹی کو حق نہیں نہ دیا، یہ جو آپ نے اپنی بہنوں کو حق نہیں نہ دیے، یہ وہ وبال ہے، یہ وہ اعمال ہے، یہ وہ وبال ہے۔ تو اس لیے حقوق کا تعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اچھا ایموشنل ٹارچر پہ آ جاتے ہیں نا کہ ہم نے بیٹی کو پڑھا دیا، ہم نے اتنا جہیز دے دیا، تو اب وراثت میں حق کیا کرو گے، ہم نے تو تم پہ اتنے لگا دیے نا۔ اب یہ دیکھیں نا اسلام میں یہ چیزیں، کچھ چیزیں آپ کی ذمہ داری تھی، یس،
آپ یہ نہیں کر تو سکتے. آپ اپنی ذمہ داری کو اس میں نہ کم بالکل کریں, آپ ایکسٹرا نہ کریں. ہاں آپ نے نہ اتنا بھاری بھرکم جہیز دیں یا نہ ایسے گھر میں اس کا رشتہ کریں کہ جو جہیز کے معاملے میں لالچی ہو. یقین کیجئے اتنا طریقہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کا مینیپولیٹ کرنے کا. رشتہ طے ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہمیں تو بس آپ کی بیٹی چاہیے, اور مہندی سے ایک دن پہلے آ کے کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں نا رسم ہے کہ سونے کے جھمکے ساس کو بھی جائیں گے, اس کو بھی پہنانے, ممانیوں کو بھی سوٹ ایک ایک جوڑا جائے گا. یعنی وہ اتنا ورڈنائز. اب کیا ہے بیٹی والے اس لیے کہ معاشرے میں کیا ہے ڈیٹس طے ہو چکی ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمیں سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. اور عورت کوئی یہ سٹیپ لے گا تو یہ رواج ٹوٹے گا نا. اور دیکھیں رواج ہمیشہ بناتے بھی امیر طبقہ ہے اور توڑتا بھی امیر طبقہ ہے. ہاں, جب پانی سر سے گزر جاتا ہے, جب افورڈ نہیں کر سکتے تو اس رسم کو توڑ دیتے. دیکھیں نا اسلام نے جو شادی یا نکاح کا ایک ہمیں بتایا نا, انسٹیٹیوٹ قائم کیا, وہ لائف کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. اتنا چھوٹا کہ مدینہ کی ابھی جو مسجد نبوی ہے نا اتنی مدینہ کی آبادی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے وہ صحابی ہیں جو امیر ترین صحابہ میں سے ہیں. ایک دفعہ آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے دیکھا کہ زرد رنگ نا کپڑوں کے اوپر لگا ہوا ہے. تو کہا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے. حضور کو نہیں معلوم انویٹیشن یہاں پہ تو وہ چوتھی گھر بھی اگر نانا اس کو بلایا جائے فیملی ٹری میں سے تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں بلایا نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے اچھا عبد الرحمن آپ ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کا ہو. کیا مطلب یہ ایک یہاں پر باپ کی عمر بھر کی پونجی ولیمے میں جا رہی ہے, میں لگ جاتے ہیں, قرضوں تلے دب جاتے ہیں, پھر بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں وہ قرضہ اتارتے ہوئے. اور دیکھیں قرض لینا یہ کتنا وبال ہے. حضور علیہ السلام اس شخص کا نکاح جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو جاتا کہ اس کا قرضہ کون ادا کرے گا. قرض جس کے اوپر قرضہ حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, بلکہ صحابہ کہتے تھے تم پڑھ دو یا تو کوئی اس کی گارنٹی لے. اس وقت ہم سب پہ قرض ہے, آئی ایم ایف کے تلے دبے ہوئے, ہمارا تو بچہ قرض سے چھوٹا جو پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی قرض ہے. تو یہ وبال تھا اور ہم نے کن چیزوں سے لیا. تو اس لیے ہم نے ان پیٹرنز کو توڑنا ہے. اور اس معاملے میں کوئی ابھی پیچھے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ اسلام نے کتنی خوبصورتی ہے. دادا جی کی جائیداد کی تقسیم ہو رہی تھی تو میری دادی ماں جو ماشاءاللہ 90+ ایئرس کی ہیں اور بیڈ ریڈن ہے تو ان کا بھی حصہ سیپریٹ کیا گیا. ایک وہ ہے تو وہ اتنی ایک وہ خوشی کا, اور سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اسلام کی برکت ہے نا, اسلام کا نالج ہے. تو میں نے چچا سے کہا میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتی ہوں, اور وہ میں نے فوراً کر کے اس کا اتنا اس کا. تو وہ ایک اب اسلام نے اتنی ووکلز دی ہے کہ گھر کی ایک بچی چچا باپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی ہے بھئی آپ کے حصے میں اتنے پیسے آئیں گے اور اتنے آئیں گے, اور سب اتفاق کر رہے ہیں کیونکہ اسلامی معاشرت ایک گھر میں قائم ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سب اس کو رسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر کیا کہا جاتا ہے, بہنیں بھی بڑے آرام سے کہتی ہیں نہیں اب ہم نے بھائیوں سے کیا حصہ لینا. بالکل یہ بات, یہ کیوں بھائی کیوں نہیں لینا حصہ, آپ کو اللہ رسول نے حصہ جب اس نے اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے تو آپ کیوں انکار کر رہی ہیں. اور ایسے ہوتا بھی نہیں ہے کہ بہن کا میں نے معاف کیا اور بھائی کا بہت شکریہ تمہارا, ٹھیک ہے, ایسے ہوتا نہیں ہے. پہلے حصہ ڈیوائیڈ ہوگا, جتنا اس کا بنے گا وہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ جدھر صدقہ خیرات کرنا ہے تو کرے. وہ اگر بھائی کو دینا چاہتی ہے دے دے, اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اپنے پاس رکھے. دیکھیں باپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم 1/3 سے زیادہ وصیت بھی کر سکو اپنی ہی جائیداد کی. بالکل ایسے, بلکہ کہا گیا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غلام دینا ہے نا, حضور نے فرمایا باقی بچوں کو دینا ہے, کہا نہیں آقا اسی کو دینا ہے. فرمایا پھر کسی کو بھی نہ دو. اگر تم نے ایون کے ایک بوسہ اپنے ایک بچے کو دیا ہے تو وہ سب کو دو. اس قدر. اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, اسلام میں جو بیٹی کی وراثت ہے نا, اگر تو کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کی ڈیتھ کے بعد, پھر تو حصے ہیں نا, بیٹے کو 2 ملیں گے, بیٹی کو 1 ملے گا نا, کیونکہ کفالت اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر زندگی میں باپ اپنی جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو بیٹا بیٹی کا ایکول شیئر ہے, کوئی آدھا نہیں ہے ہمارا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اولاد ہے, اولاد ساری برابر ہے, اس میں جنس نہیں ہے. یہ چیزیں جب ہم بتائیں گے تو آپ دیکھیں کون جو ہے وہ, اب کہا جاتا ہے پھوپھیوں کے اوپر لطیفے بنے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں تمام چیزیں, پھوپھیوں کو بدنام کیا ہوا ہے, ہم بھی حالانکہ بھتیجے اتنے جان سے پیارے ہوتے ہیں. بالکل. تو اگلے دن کسی نے اسی طرح میں نے ایک پوسٹ لکھی تو کسی نے کمنٹ کیا کہ بیسیکلی نا پھوپھیاں اس لیے بھی آ جاتا ہے کیونکہ ان کو جائیداد کا حصہ نہیں دیا ہوتا, وہ اپنا حق لیتی ہیں یا بات کرتی ہیں تو وہ بری بن جاتی ہے. تو یہ بھی یہ کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے, ادروائز پھوپھیاں بری نہیں ہوتی, بہت اچھی ہوتی ہیں. اچھا مقدس صاحب کی طرف آتے ہیں. اس وقت معاشرے میں ہم ایک عجیب سی بد امنی دیکھ رہے ہیں, بے سکونی دیکھ رہے ہیں, ایک فساد کا ایک ماحول دیکھ رہے ہیں, ناانصافی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہے ہے, برداشت نہیں ہے, درگزر نہیں ہے, صبر نہیں ہے.
یہ سارے جو فیکٹر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کہ اسلامی تعلیمات سے ہم کہیں کہ مکمل جیسے ہم دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، یہ وجہ؟ ہاں جی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کیا ہے، دور ہو رہا ہے خدا سے. انسان کا توکل جو خدا پر تھا وہ کم ہے. جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تو عدل و انصاف کا قائل ہے، اللہ تو عدل کا قائل ہے، اللہ تو عادل ہے. تو انسان کو کیا ہے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو ہم اللہ کے اس توکل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہا کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. چونکہ قرآن ہماری زندگی میں بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اتنا ہی استفادہ کرنا جتنا ہم چاہتے ہیں. بیٹی یا گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ کر دو، یا کر دیا اس کے کسی کا رحمت کے، یا کوئی فوت ہو گیا تو فاتحہ کہانی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، یا قرآن کو ہم نے کیا شبینوں کے لیے مختص کر دیا، یا بیٹیوں کو جہیز میں دینے کر دیا. یعنی قرآن کی جو تعلیمات تھی نا اس سے ہم دور ہو گئے. تو یہ مین وجہ ہے کہ ہم اسلام سے دوری، دین سے دوری، خدا سے دوری، اور رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی احادیث سے دوری. ان کی سیرت کو ہم مانتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہو رہا ہے، سچائی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، باطل کے پیروکار ہم بنتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اندر سے جو سکون ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی دوری کی وجہ کہ کیونکہ ہم نے جو ہے نا دنیا کی مادیات پرست بن گیا. بالکل. یعنی ہم نے سب کچھ، اپنے روپیہ پیسہ، اپنے بینک بیلنس، اپنی کوٹھی کار، اپنے ظاہری حسن کو سب کچھ بنا لیا. ڈیپینڈ ہو گیا. اچھا مقدس ہمیں بریک لیجیے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بڑی اہم انہوں نے بات کی کہ ہم مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں میں ہم خوشی، سکون اور یہ اطمینان جیسی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو مزید ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا، قرآنی تعلیمات اور مثالی معاشرے کی بنیاد. بہت ہی اہم ترین یہ ہمارا ٹاپک تھا، بہت ہی خوبصورت. اس پہ گفتگو زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جڑا ہوا. تو ہم نے کوشش کی کہ ہر اس موضوع پہ، ہر اس پہلو کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں. مہمان ساتھ ہیں. مقدس صاحب، آپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو بد امنی اور یہ چیزیں پھیلی ہوئی، آپ نے کہا کہ معاشرہ مٹیریلسٹک ہوتا جا رہا ہے، ہم یہ مادیت پرستی میں پڑ گئے ہیں اور سارا سکون اسی میں ہم تلاش کر رہے ہیں. آپ اپنی بات مکمل کر رہے ہیں. ہاں جی، یعنی جب ہم نے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کو جو قلب مطمئن ہوگا، اس کو جو دلی سکون ہوگا وہ ہے اللہ کے ذکر میں. بے شک. ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں کہ ہم جائے نماز پہ بیٹھے رہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ لوگوں کے حقوق کی رعایت کریں، اس کے بندوں کا خیال رکھو. ہاں جی، حقوق العباد. اللہ نے کہا نا میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد، آپ کسی یتیم پر دست شفقت رکھ رہے ہیں، کتنا ہمسایوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کتنا اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کتنے اپنے دوستوں کے، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. آج یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ممالک میں اولڈ ہوم بن گئے. کیوں؟ جیسے والدین 50 سے ابو ہوتے ہیں تو ان کو جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ ہم عیاش پرست ہوتے جا رہے ہیں. اتنے ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ اپنے سکون کو ہم نے کیا دنیا کی چیزوں کو میں اپنا سکون تلاش کرنا شروع کر دیا. اگر میرے پاس بینک بیلنس ہے تو میں پرسکون ہوں. اگر میرے پاس اولاد ہے اور وہ ڈاکٹر انجینئر بن گئے تو میں پرسکون ہوں. چاہے بچوں کے پاس قرآن کی تعلیمات نہ ہو، قرآن کے مقابلے میں وہ صفر پہ ہیں، ایسے اسلام سے دور ہوں. آج کل کے بچوں کو وضو نہیں کرنا آتا. سکون ہم جو جاتے ہیں نا پیروں فقیروں سے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مشکلات ٹل جائیں، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں، تو وہ جو دعا آپ کی کرنے والے یا قبولیت والے آپ کے والدین، آپ کے بزرگ آپ کے گھر پہ حیات ہے، سلامت ہیں، ان سے دعا کروانے کی بجائے پتہ نہیں کس کس کونے میں بھاگتے ہیں. جی، والدین کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے جا کے ان کو اپنے لیے التماس کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ کہا کہ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو آپ ان کی قبروں پہ جائیں. آپ کی ایسی کوئی مشکل، ایک ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو تو یہ روایت کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے والدین کی قبر پہ جائیں اور وہاں پر جا کر دعا مانگیں. اور یہی سوال جب رسالت مآب سے کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو والدین اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر وہاں جا کر دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس طرح سے اگر مٹی پانی کے اندر ہو تو مٹی جب ختم ہو جاتی ہے نا، مٹی کے اندر سے پانی ختم ہو جاتا ہے تو لیکن نمی باقی رہتی ہے. تو اسی طریقے سے والدین جب چلے جاتے ہیں لیکن
ان کے دل اپنی اولاد کے لیے کھنچتے ہیں, اولاد کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں. جب اولاد پریشان ہو تو والدین قبر میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. میں کبھی کبھی ہمارے سامنے بہت سارے ویڈیوز ایسے انسیڈنٹ آتے رہتے ہیں کہ جو اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ان کو جس طرح در در کے وہ ٹھوکریں کھا, جیسے آپ نے اولڈ ہومز کا ذکر کیا, یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیسی اولاد ہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو جو ہے نا وہ مذاق سے بھی ہم ان کو اف نہیں کہتے یا ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے کہ اگر انہیں سر درد بھی ہو جائے تو ہماری جان پہ بناتی ہے, کیونکہ ان کے جو سایہ ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر وہ ایک تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. لیکن وہ کیسی اولاد ہے؟ وہ اولاد چونکہ والدین کا بھی یہاں پر ایک تھوڑا سا قصور ہوتا ہے نا کہ جو اپنے بچوں کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیتے, دنیا داری میں جو بچے پڑھ جاتے ہیں تو ان کی نظر میں والدین کی کوئی اہمیت نہیں رہتی, وہ والدین کو کچھ سمجھتے یہ بھول جاتے کہ کل کو وہ بھی والدین بنیں گے. وہ اس وقت تو یہی بھول جاتے ہیں نا کہ ہم نے بھی والدین بننا, مکافات عمل ہوگا. اس چیز کو بھول جاتے ہیں نا کہ مکافات عمل بھی ہے. اگر ہر انسان میں آپ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ جو جوانی ہے یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. تو یہ والدین ایک ایسا فریضہ ہے انسان کا کہ ہر چیز میں نا انسان اپنے والدین کو فوکس رکھے کہ میرے والدین ہیں, میرے والدین میری ٹینشن لیتے ہیں, میرے والدین تھے تو میں اس دنیا میں آیا. الحمدللہ. میں جب بھی والدین کا ذکر ہوتا ہے میں عائشہ اپنے اماں ابا کو سوچتی ہوں تو ان کے وہ مسکراتی ہوئی وہ شکل میرے سامنے آ جاتی ہے. ٹو بی ویری آنسٹ میرے جو اسکرین کا کور ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں میری والدہ کے ساتھ میرے پکچر, کہ میں جب بھی فون کو, کیونکہ زیادہ ہم اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, فون دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پکچر میرے سامنے ہو تو یعنی وہ نا دل ہی دل میں انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی دعا چاہیے, کوئی پریشانی, آپ ان سے ڈسکس کرو, جب وہ آپ کو دعا دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی دنیا کی ساری پرابلم, سارے مسائل حل ہونے شروع ہو گئے. اب یہ چیز بھی تو ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے, آپ اپنی پریشانی کے لیے اپنے والدین سے دعا لو. تو یہ تعلیمات ہم اپنے اب بچوں کو کیوں نہیں بتا رہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بچے کیا اس کو کہتے ہیں کیئر سینٹرز میں بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے ماں باپ پھر جا کے نا اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے جو انہوں نے کہا کہ خود ماں باپ کیسی تربیت کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات نا ہم اپنی معاشرت اتنی خراب کر دیتے ہیں نا, میرے بچوں کا آپس میں رویہ ویسا ہی ہوگا جیسا میرے بچے دیکھیں گے میرا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ. آپ جتنی اپنی بہن کی کیئر کر رہے ہیں آپ کا بیٹا اتنی آپ کی بیٹی کی قدر کرے گا, اتنی ہی کیئر کرے گا. تو یہ تربیت دیتے ہوئے یہ چیز, اور ہم نے جو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا درجہ ہے صحابیت کا کہ وقت کا غوث بھی صحابی نہیں بن سکتا, حضور علیہ السلام کو دیکھنا اتنا بڑا ہے, لیکن حضرت اویس قرنی وہ اس رتبے سے رہ جاتے ہیں ماں کی وجہ سے. اور کتنا بڑا درجہ حضور ان کو اس بات پر دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو فرماتے ہیں کہ جانا قرن میں اویس سے ملنا, اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. سبحان اللہ. بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے. بے شک. وہ جو 40 سال چلوں میں نہیں نہ ملتا, وہ ماں کی خدمت میں ایک رات میں مل جاتا ہے یہ چیز. لیکن ہم نے وہ تو ہم یہ واقعات اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتا رہے؟ بس یہ واقعات ہم ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے یا اپنے سوشل میڈیا پہ جہاں پہ ہمیں سے وہ 6 ہتھ کنڈے اپنا رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہم کیوں نہیں بتا پا رہے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو کتھارسس ہے نا وہ ماں باپ ہی ہیں. ایک بلکہ مجھے شعر بڑا ہی پسند ہے کہ یوں ہی بیکار سی بے فیض سی دنیا میں ہمیں جینا پڑتا ہے کہ ماؤں کے کلیجے نہ پھٹیں. اللہ, یعنی جب ہمارا ماؤں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا پھر بعض اوقات اولاد ہنستی اور جیتی اور کھیلتی بھی اسی لیے ہے کہ ماں باپ راضی رہیں, خوش رہیں. آئی ایگری. آپ دیکھیں اور آپ اپنے غم بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے آپ کو ہو جاتا ہے کہ اب کہیں ان کو اگر اپنے مسائل یا پرابلم بتانے سے وہ نہ غمزدہ ہو جائیں تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ, شکر الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یقین کیجئے اور واقعی وہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ شدید تھکے ہوئے ہیں اور آپ بہت سٹریس میں ہیں اور آپ اپنی امی کو کہیں کہ بیٹھیں ساتھ اور جا کے آئس کریم کھائیں, آپ کو لگے گا کہ آپ نواب ہیں. اچھا میں پرسوں بیٹھی ہوئی تھی, سنڈے کو, بلکہ میں جب واپس آ رہی تھی, میں پنجاب گئی ہوئی تھی, تو جب اماں یہاں پہ آتی ہیں اسلام آباد تو میں اکثر اپنا والٹ جو ہے نا نارملی گھر سے نکلتے ہیں تو بڑے احتیاط سے ساری چیزیں سمیٹ کے کہ باہر جا رہی ہوں مجھے پھر واپس گھر نہ آنا پڑے تو ساری چیزیں رکھتی ہوں. جب اماں یہاں پہ آئی ہوئی ہوتی تو میں ان کو کہتی, میں نے کہا مجھے نا کسی ٹینشن نہیں ہوتی کہ پیسوں کی والٹ کہاں ہے میرا, موبائل کہاں ہے میرا, باہر جانا کچھ چیز لینی ہے اماں پیسے دیں. میں نے کہا اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ پیسے مانگتے ہیں اماں پیسے دیں, چیز لینی ہے.
تو یہ جو احساس ہے, یہ جو چیزیں اوبیسلی یہ تربیت سے, پھر آپ کی تعلیمات سے, آپ کا جو قرآن ہے, جس طرح ایگزامپلز آپ نے کوٹ کی, یہاں سے یہ ساری چیزیں آپ پہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ وہ کام ہے جو ہم نے بچوں کو کر کے دکھانا کر کے دکھانا. مطلب آپ کریں گے نا, بڑوں کا ادب کریں گے, بڑوں کی عزت کریں گے, آٹومیٹیکلی بچہ ان چیزوں کو سیکھے گا. اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ چیز یوں کرنی ہے, میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے, اور وہ انہی چیزوں کی طرف. میں نے اپنے ابو جی کو ہمیشہ, اللہ پاک غریق رحمت کرے میرے دادا جان کی, تو میں جب بھی دیکھتی تھی, ہم گاؤں جاتے تھے تو ابو جی نے پھل لے کے جانا, اور پھر جاتے ساتھ, حالانکہ 4 گھنٹے کی ٹریولنگ ہونی, اس کو دھو کے اور کاٹ کے اب دادا جی کو دینا نا. تو اب یہی ہوتا ہے کہ ابو جی کو امرود پسند ہے, تو میں کہیں جاب سے واپس آ رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں اچھے امرود ہیں, تو ابو کے لیے لینے ہیں, اور وہ مطلب ایک انکانشیسلی ایک ذہن میں چیز آ ہو گئی جاتی ہے, ہے, ایک وہ آ گئی ہے, اور پتا ہوتا ہے کہ یہاں کا کھانا پسند ہے, تہذیب کی چکن پائی امی کو پسند ہے, تو امی کے لیے جب بھی گزرنا لے کے دیکھیں, یہ جو ہم ایک مثالی معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ تربیت ہوتی ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے پیرنٹس یا جو اب آج کے بچے اس خوشی سے یا اس چیز سے وہ محروم رہ رہے ہیں. مقدس صاحبہ, اب ہم سنتے ہیں, اسلام بھی کہتا ہے, قرآن بھی کہتا ہے, دوسروں کی مدد کرنے کی بات کرتے, اور کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈالیے. ہم بچپن سے یہ پڑھتے بھی آئے, سنتے بھی, ہمارے اسلام بھی دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کرتا ہے. اب جو مدد کا کانسیپٹ ہے, بہت سارے ابھی بھی لوگ ہیں ہمارے, ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ مدد کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, ابھی بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو بتائے بغیر بہت سارے کی مدد کرتے ہیں, گھر چلا رہے ہیں ان کا. لیکن کچھ ایسا طبقہ ہے جو نیکی کر دریا میں ڈالنے والی بات نہیں, بلکہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈالنے والا کانسیپٹ جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس سے کیا, وہ جس مقصد سے وہ کام کر رہے ہیں, نیکی کے لیے, اجر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کا ہم کہیں کہ ضائع نہیں. دیکھیں وہ تو کہا نا انما الاعمال بالنیات, بے شک, ٹھیک ہے, وہ تو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے. اگر اس کی نیت ہے لوگوں کو دکھانے کی, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, تو پھر تو اس کی نیکی ضائع ہی ہو جائے گی. لیکن اگر اس کی نیکی ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو ڈال رہی ہوں, اس نیت سے شاید میرا یہ کام دیکھ کر اور بھی لوگ اس طرف راغب ہو جائیں گے, تو یہ تو اس کا کام ثواب ہے, یہ تو کار خیر ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے, کہ اس کے ایک کام سے دوسرے لوگ بھی شاید وہ کام کرنے لگ جائیں, تو وہ پھر کیا وہ ثواب میں شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پھر نیکی ضائع ہے, چونکہ آج کل کا رواج یہ ہو گیا کہ انسان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو بھی سیلفی بناتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یتیموں کے کچھ مال دے رہا ہے, یا مثلا ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا ہے تو لوگوں نے راشن تقسیم کیا, یہ یتیموں کو کپڑے وغیرہ لے کے دیے, یا ان کو خوش کیا, یا ان کے گھروں میں مال کے حوالے سے ان کی مدد کی, تو سیلفی بنائی, تصویر ویڈیو لازمی بنی. آخر میں چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, موضوع تو اوبیسلی بہت وسیع ہے, اس پہ جتنی ہم گفتگو کریں کم ہے. اور قرآن تعلیمات کی بات کریں تو یہ تو ہر دور کی, صرف اس دور کی یا پچھلے دور کی نہیں, ہر دور کی جو ہے یہ ضرورت ہے, اور ہر دور کے لیے اس کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. آپ ہمارے ناظرین کو پیغام کو دینا چاہیں. تو سب سے لاسٹ میں جو اپنے ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ انسان کو ہر دور میں قرآن سے متمسک ہونا چاہیے. یعنی کیونکہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن. یعنی قرآن سے متمسک ہونا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرے کو قائم کر سکیں تو پہلے ہمیں خود اسلام پر چلنا ہوگا. بالکل, پہلے خود عمل کرنا ہوگا. پہلے اگر ہم کسی خانوادے کو تشکیل دے رہے ہیں, کسی فیملی کو تشکیل دے رہے ہیں, تو ہم چاہیں تو پہلے کیا ہے, ہمیں خود مسلمان ہونا ضروری ہے. صرف مسلمان یہ نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل, جب تک دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی ہمارا دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے. جی عائشہ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوئی ایک انفرادی ذمہ داری بتا دیں؟ جی میں یہ کہوں گی کہ مائیں بچوں کی تربیت موبائل فون سے مت کروائیں, تاکہ بڑے ہو کر ان کو لاٹھی کی بجائے بچوں کے ہاتھ ملے. بالکل, یہ بڑا خوبصورت پیغام کہ یہ جو ہم نے آج کل بچوں کی تربیت کو فون کے حوالے کر دیا, اس سے اگر آپ اوائڈ کریں اور بچوں کی تربیت خود کریں, اسلامی تعلیمات کے ذریعے اگر آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو اوبیسلی آنے والا وقت آپ کے لیے بھی آسان ہوگا, تلخ نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے بھی ہم نے اس موضوع پہ ڈسکشن کی, اللہ پاک اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم دعا مریم قریشی سے ضرور سنیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا
सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी